बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, तलबा व तालिबात, हम इससे पहले 5वें सबक पे थे, यानी हमारा दर्से पंजुम था और दर्से पंजुम में हमने अफ़आल नाक़िस पढ़े थे और उसके ज़िम्न में मैंने कुछ मुफीद बातें आपको बताई थी। आज हमारा जो मौजू है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ये दर्से शिशुम है और ये ज़मायर से मुताल्लिक है। याद रखिए कि ज़मायर जो है ये ज़मीर की जमा है और ज़मीर एक कलेमा है। और कलेमा जब मैं कहता हूँ, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कलेमा एक बामानी लफ्ज़ को कहते हैं या बामानी तरकीब को कहते हैं। तो जब हम कलेमा कहते हैं तो इसका मतलब एक मानी रखने वाला लफ्ज़ है या तरकीब है। तो वो कलेमे जो हम इस्म की जगह इस्तेमाल करते हैं उनको ज़मायर कहते हैं। और फिर उसकी आगे दो शक्लें हैं। एक वो शक्ल है जिसको हम ज़मीर मुनफसिल कहते हैं और दूसरी वो शक्ल जिसे हम ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। इसे आप चाहें तो इस किताब के, चूँकि ये दस्तूर की ज़रा नई किताब है, तो आप इसे ज़मीर शख्सी मुत्तसिल भी कह सकते हैं और ज़मीर शख्सी मुनफसिल भी कह सकते हैं। दोनों तरफ सही है। हमारी दस्तूर की पुरानी किताबों में ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल। अब इसकी हम आगे चल के वजाहत करेंगे कि ज़मीर मुत्तसिल क्या है और ज़मीर मुनफसिल क्या है। लेकिन इसमें ज़मीर के तौर पे जो मिसालें दी गई हैं आपकी किताब में, उसे हम उस तरतीब में नहीं पढ़ेंगे जिस तरतीब में यहाँ दर्ज है। मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस ज़िम्न में हम दस्तूर के उस ज़ाब्ते को या उन किताबों को सामने रखेंगे जो हमारे बरे अज़ीम में बनी और मुरतब हुई, और ईरान में भी एक ज़माने में वही उसूल थे जो बरे अज़ीम की फ़ारसी में थी। बाद में उन्होंने उसमें कोई तब्दीली कर ली, और जैसा मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, मुतकल्लिम का ज़िक्र वो पहले करते हैं, फिर हाज़िर का ज़िक्र करते हैं, फिर गायब पे आती हैं। हम इसके बरक्स करते हैं, यानी हम आगाज़ करेंगे गायब से और उसके बाद हाज़िर और उसके बाद मुतकल्लिम। जी, उर्दू में भी यही है। जैसे हम कहते हैं कि वो गया, वो गए, फिर हम कहते हैं तू गया, तुम गए, मैं गया, हम गए। अच्छा, और ये भी आपको मालूम है कि वही 6 सिगे उर्दू में हैं और वही फ़ारसी में हैं, लेकिन अब जदीद तरतीब ईरान की और है, हमारी और है, और मैं समझता हूँ ये जो हमारी है ना, इसमें आसानी ज़्यादा है। अच्छा, उसका आपको अंदाज़ा भी होगा अभी आगे चल के जो बात होगी। मिसाल के तौर पे ऊ, और जमा क्या होगा? ईशान। और तो और शुमा और मन और माँ। ये आप चाहें तो इसको यहाँ से हम यूं कर देते हैं इसको कि इसको हम यहाँ ले आते हैं और मुतकल्लिम को हम यहाँ ले आते हैं। यानी आपने देखा होगा कि गायब में ऊ और ईशा, ऊ वाहिद के लिए है और ईशा जमा के लिए है। अच्छा, और तू वाहिद के लिए है और शुमा जमा के लिए है, और मन वाहिद के लिए है और माँ जमा के लिए है। अब हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह सकते हैं कि गायब में ऊ और ईशा आएगा, हाजिर में तू और शुमा आएगा, और मुतकल्लिम में मन और माँ आएगा, और इसी हवाले से हम उसकी फिर आगे तफसील में जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़
جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک صورت مثلا تو کی، اصل میں تو یہ لفظ ہم اردو میں تو کہتے ہیں، فارسی میں اسے تو کہتے ہیں، تو اچھا ایک لفظ تو بھی ہے. مثال کے طور پہ ایرانی کہے گا کہ یہ جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ لفظ جو ہے یہ تو ہے. نہ نہ، وہ تو ہی کا مطلب تو ہی ہے، یعنی یو نہیں، وہ تو ہی تو ہم کہتے ہیں نا، ورنہ اصولاً تو اسے تو ہی کہنا چاہیے. ہاں، جیسے میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ ایک لفظ موز ہے جسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم اسے موز نہیں کہتے، ہم موز کہیں گے کیونکہ ایرانی لہجے میں موز ہے، اور دوسرے لفظوں میں ان میں واو مجہول ہے. تو میں بھی ایسی صورت ہے، لیکن تو میں تو ایک اور لفظ ہے. الآن لفظ یہ عربی کا ہے. الآن کا معنی اس وقت، زمان حاضر میں. الآن تو ذہنم نیست، مثلا کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ کو علم ہے کہ فلاں وقت میں کیا واقعہ ہوا، تو آپ جواباً کہیں کہ الآن تو ذہنم نیست، یعنی الآن اس وقت تو ذہنم نیست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، تو یہاں میں کے معنوں میں آتا ہے. ہاں تو ذہنم. اچھا اب اس پہ اس لفظ میں بھی غور کیجئے، ذہنم، وہ اس کو یوں بھی کہہ سکتا تھا، مثلا کیا کہہ سکتا تھا؟ ذہن من. شاباش، ذہن من بھی کہہ سکتا تھا. اگر ذہن من کہا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر ذہنم کہا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ذہن من جو ہے یہ منفصل ہے اور ذہنم جو ہے یہ متصل ہے. لہذا مثلا اب اگر ہم یہ کہیں کہ میں لکھ دیتا ہوں تو یہ ہم تعمیر کردند. اب ہم کا معنی تو یقیناً آتا ہی ہوگا، ہم اردو میں تو ہم کسی اور معنی میں کہتے ہیں کہ، لیکن مثلا میں کہوں ایشن ہم آمدند، وہ بھی آئے، تو ہم کا معنی کیا ہے؟ جیسے مثلا ایک ایرانی شاعر نے کہا کہ ہم خدا خواہی ہو ہم دنیا دوں، تو خدا کو بھی چاہتا ہے اور کمینی دنیا کو بھی چاہتا ہے. ہم خدا خواہی ہو ہم دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنوں. یہ خیال ہے، محال ہے، بلکہ پاگل پن ہے، دیوانگی ہے. یوں نہیں ہو سکتا، یا اللہ کو چاہو اور اس کے ہو جاؤ، یا دنیا کو چاہو اور دنیا کے ہو جاؤ. اچھا تو ہم خدا خواہی ہو ہم دنیا دوں، ان خیال استو، یہ خیال ہے. محال است، محال کہتے ہیں ناممکن کو تو نہیں کہتے، لیکن محال کا مطلب ہوتا ہے جو ناممکن کے قریب ہو، اور جنوں ہے یہ نہیں ہو سکتا. تو اب جب یہ کہا توئے اندھا توئی اندھا ہم تعمیر کردن کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ کمرہ ہے، اس کا یہ انٹیریئر ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ توئی ہے. توئی اندھا ہم تعمیر کردن کا مطلب یہ ہے کہ جسے انٹیریئر ڈیکوریشن کہتے ہیں. تو کا لفظ جو ہے جس کے ساتھ ہم شما کا لفظ لاتے ہیں جمع کے طور پہ، یہ اصل میں ایک سافٹ سبسٹیٹیوٹ ہے فار تو، شما. مثلا شما مثلا ایک شخص کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، شما من بے من گفتگو تھی، آپ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی. یعنی اس سے مراد اب یہ تمام لوگ نہیں ہیں، شما سے مراد کوئی بھی شخص. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ سافٹ سبسٹیٹیوٹ فار تو کا معنی، جیسے ہم مثلا بے تکلفی میں ہم کہیں گے کجا ہی تو، کہاں ہے تو، لیکن
اگر ہم نے عزت کے ساتھ کہنا ہے، ایک معزز آدمی ہے تو ہم اسے کھجائی تو نہیں کہہ سکتے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کانٹیکسٹ بتائے گا، وہ حوالہ بتائے گا، حوالہ متن بتائے گا کہ یہاں ایک شخص مراد ہے جس کے لیے عزت کے طور پہ ہم نے شما کا لفظ بولا ہے، یا ایک سے زیادہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بولا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں مثالوں کی طرف. مثالیں آپ کی کتاب کے صفحہ 38 پہ درج ہیں. من دانش جو ہستم. آپ کو یاد ہوگا کہ افعال ناقص میں ہم نے استن اور ہستن اور بودن اور شدن اور گردیدن اور گشتن، یہ 6 مصادر آپ کو بتائے تھے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ فعل ناقص وہ ہوتا ہے جس میں کرنے کا نہیں ہونے کا مفہوم پایا جائے. مثلا وہ بستری شد، وہ بیمار ہو گیا. وہ بیماری اس نے خود نہیں لگائی، بیماری کی نہیں اس نے، بیماری لگ گئی اس کو. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اور ایک پتہ نہیں اس دن کون سوال کر رہا تھا کہ یہ بستر ہے یہ بستر ہے، تو اردو میں تو ہم بستر ہی کہتے ہیں. ہاں جی. اچھا، برخوردار بستر کہتے ہیں جو شخص بیمار ہو جائے اس کو. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دیروز من بستری شدم، یعنی کل میں بیمار ہو گیا. دیروز کا لفظ بھی، اب میں ذرا یہ باتیں کچھ وہ ہیں جو میں نے شاید پہلے آپ کو اس طرح بتائی نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا. مثلا امروز، فردا، دیروز. اچھا، جیسے دی شب، دی روز کیا ہے؟ گزرا ہوا کل. دیروز گزرا ہوا کل. دی روز، دی شب گزری ہوئی رات. دی جی جی بالکل، ہاں استعمال کیا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. دی کا معنی ماضی یعنی گزرا ہوا کل، اور فردا آنے والا کل. فرداؤ دی بھی دیکھیے، بن غالب کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے وہ غالب ہی کا مصرع یاد آ گیا. ہاں، فرداؤ دی کا تفریقہ یک بار مٹ گیا. اب فرداؤ دی آنے والے کل کا اور گزرے ہوئے کل کا. تفریقہ کا معنی فرق. تفریقہ یہاں ان معنوں میں نہیں ہے کہ ہم نے دو انسانوں میں تفریقہ ڈال دیا، نہیں. فرداؤ دی کا تفریقہ فرداؤ دی کا تفریقہ یک بار مٹ گیا. تم کیا گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی. ٹھیک ہے نا جی. تو اب دیو فردا، فرداؤ دی، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو دی روز کا مطلب گزرا ہوا کل. امروز کا، امروز آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں خود لاہور سے اخبار نکلتا تھا امروز. ہاں، تو امروز کا معنی آج، اور فردا کا معنی کل. پھر کہ فردا نہ کروں میں غمِ دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. تو فردا آنے والا کل. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس کے ساتھ ہم نے جو جملے شروع کیے، ہم آغاز 15ویں جملے سے کریں گے. کرنے کو ہم من دانش جو ہستم سے بھی آغاز کر سکتے تھے، لیکن من اور ما تو ہم سب سے آخر میں لائیں گے. ہم او سے آغاز. او بچے لاہور است. بچے یہ لہجہ بالکل ایرانی ہے جو میں آپ، ورنہ ہم یعنی اگر یہاں کے لہجے کے مطابق پڑھیں گے تو ہم کہیں گے او بچہ لاہور است. لاہور بھی نہیں کہیں گے، وہ لاہور کا رہنے والا ہے. یہاں بچے کا معنی لاہور کا بچہ ہے نہیں، لاہور کا رہنے والا. بچہ بندری، ہاں تو بندر عباس کا بچہ ہے، یعنی تو بندر عباس کا رہنے والا ہے، بچہ بندری. اچھا، تو او بچے لاہور است، وہ لاہور کا رہنے والا ہے. او دوست من است. او یعنی وہ میرا دوست ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آئیں گے پھر او پہ. او برادر من است، وہ میرا بھائی ہے. اور اگر او کی جمع ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایشان. خواہران ما ہستند.
وہ ہماری بہنیں ہیں۔ اچھا، اب ہست کے ساتھ آپ نے دیکھا، میں یہ کئی دفعہ ہی دہراؤں گا تاکہ ذہن میں پوری طرح راسخ ہو جائے کہ یہ جو ہم نے ایک بنائی ہوئی ہے گویا فارمولا سا کہہ لیجئے، یہ ہمارے صیغوں میں اور افعال میں چلتا رہے گا۔ مثلا ہست سے کیا بنے گا؟ ہستند، اور اس کے بعد کیا بنے گا؟ ہستی، ہستی تو ہے۔ ہست، پہلا تو ہست آئے گا، اس میں تو کچھ نہیں ہے، وہ تو اسی طرح آئے گا۔ ہستند، ہستی، ہستیت، ہستم، ہستی۔ تو لہذا اس میں ند، یہ، ید، میم، یم، یہ آگے۔ اچھا، اور یہ صرف اسی میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہ تو ماضی کی بات کی میں نے، اگر ہم حال کی بات کریں تو اس میں ہست ہی سے فرض کر لیجئے ہم بنائیں، یا چلیے ہست سے نہ بنائیں، گفتن سے ہم گویت بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی گویت کا معنی کہے، کہتا ہے، کہے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو فعل مضارع ہے یہ اصل میں 3 زبانوں میں کام کرتا ہے، آپریٹ کرتا ہے۔ یعنی گویت، وہ کہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہے گا، وہ کہتا ہے، یعنی اس کے لیے می گویت وغیرہ لگانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ہاں، یعنی یہ 3 زبانوں میں، یہ مضارع واحد ایسا فعل ہے جو 3 زبانوں میں آپریٹ کرتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ایسا تو نہیں ہے، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے چل کے آپ کو، چونکہ ہم نے یہ ٹینسز پڑھانے ہیں، افعال پڑھانے ہیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں اگر ابھی آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب او کی جمع کیا ہوئی؟ ایشان۔ ہم اپنے لہجے میں کہیں گے ایشان، لیکن ایرانی لہجہ اس معاملے میں قابل ترجیح ہے ہمارے لیے۔ ہاں، ایشان خواہران ما ہستند، ما، آپ نے دیکھا ماں نہیں، ما ہستند ہیں۔ اچھا، ہاں، بات وہاں سے چل رہی تھی کہ مثلا گفتن سے گوید آئے گا، مضارع آ جائے گا، تو اس میں بھی یہ ہوگا گوید، گویند، وہ یہ جو ہے ند کے ساتھ لگے گی تو گویند ہو جائے گا۔ گوئی، تو کہتا ہے یا تو کہے گا یا تو کہے۔ گوید، تم کہتے ہو، تم کہو یا تم کہو گے۔ من گویم، یا من نہ بھی لگائیں، گویم اور گوئین، میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں، ہم کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ ایرانی اس طرح کے بہت سے لفظ مستقبل کے لیے حال کا صیغہ بولتا ہے اور مستقبل مراد لیتا ہے۔ من انشاءاللہ فردمی آئیم خدمت شما، میں کل تمہاری خدمت میں آؤں گا، آنے والے کل میں۔ آئم، آئم کا مطلب تو ہے میں آتا ہوں۔ ہم اردو میں بھی اب کہنے لگے ہیں بھائی میں کل آتا ہوں آپ کی طرف، گھبرائیں نہیں۔ اب حالانکہ آتا ہوں نہیں، وہ تو کل آئے گا تو میں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ہم کہیں گے بھائی کل آتا ہوں، پرسوں آتا ہوں بھائی آپ کی طرف، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ تو اسی طرح فارسی میں بھی ہے۔ یہ تو او کی مثالیں ہو گئیں۔ اچھا، اب او کی مثالوں کے بعد ایشان، ایشان مہربان ہستند، وہ لوگ مہربان ہیں، مہربانی کرنے والے۔ ایشان، او کی جمع ایشان۔ اور ہاں، ایک لفظ، ایک جملہ آ گیا 8ویں نمبر پہ، او پزشک است۔ پزشک، پزشک اور پزشکی، یہ دونوں، مثلا فلاں نے MBBS کیا ہے تو وہاں وہ کہیں گے پزش، یہ تلفظ بھی اس کا یاد رکھنا ہے، پزش۔
پے کے نیچے زیر ہے، زے کے نیچے زیر ہے، پزشکی یعنی ڈاکٹری. پزشک کا معنی ڈاکٹر، او پزشکس وہ ڈاکٹر ہے. تو اب ہم اس پہ آتے ہیں، او سے ہم گزر کے اور ایشا سے گزر کے اب ہم تو پہ اور شما پہ آئیں گے. مثلا تو مہندس ہستی، تو انجینئر ہے، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو جو علم جی عربی سے ہے. ہاں عربی بھی مہندس ہے. ہاں اور نہیں، خود ہمارے یہاں علم ہندسہ جو مستعمل تھا، یعنی اس میں ظاہر بات ہے انجینئرنگ بھی آتی تھی. اچھا تو مہندس ہستی، تو مہندس ہے، انجینئر ہے. تو پسر خوبی ہستی، تو بہت اچھا لڑکا ہے. پسر خوبی اچھا لڑکا، پسر کا معنی لڑکا. جی اچھا ہاں، یہ دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا تو پسر خوب ہستی، ٹھیک ہے نا، یعنی یوں بھی ہو سکتا ہے یہ ہستی جیسے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہستی کا لفظ استعمال کیا ہے اس نے ہستی کے بجائے، اور ہستی ہی آتا ہے. اب رہا سوال یہ کہ خوبی کیوں، تو پسر خوبی ہستی کیوں. ایرانیوں کا ایک اصول ہے کہ وہ یہ کئی مقامات پہ لگاتے ہیں. بعض اوقات وہ جائے نسبتی نہیں ہوتی، جیسے یہ خوبی میں یہ جو ہے یہ جائے نسبتی نہیں ہے، یہ گویا ان کے بولنے کا ایک انداز ہے. جیسے بعض اوقات وہ بے لگا دیتے ہیں جس کو بائے زینت کہتے ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں میں، مثال کے طور پہ بے گفتہ، من گلے ناچیز بودم. اب آپ دیکھیے اس میں بے گفتہ اس نے کہا، یہ بے بائے زینت ہے، صرف زینت بڑھانے کے لیے، اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے، شعر کو لطیف بنانے کے لیے بے کا استعمال کر دیا، یعنی بے کے حرف کا استعمال کر دیا، اور اس کو ہم کیا کہیں گے اصطلاح میں، بائے زینت. جو صرف لفظ کی آرائش کو بڑھانے کے لیے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو اصولاً تو اس میں نہ بے کی ضرورت ہے نہ الف کی ضرورت ہے. گفت اس نے کہا، بے گفتہ اس نے کہا، ٹھیک ہے نا جی. بے گفتہ من گلے نا چیز بودم. اچھا ہاں، میں آپ سے عرض کر نہیں، میں آپ کو پورے شادی کے 2-3 شعر سنا دیتا ہوں. اب مثلا یہاں جو یہ لگی ہوئی ہے یہ جائے نسبتی ہے. گلے خوشبوئی، گلے خوشبوئی در حمام روزے، روزے ایک روز. اب یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ یائے نسبتی بھی ہے اور یائے وحدت بھی ہے. اب ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. یائے نسبتی میں کیا آئے گا، گلے خوشبوئی، یہاں یہ جو ہے نسبت کی ہے، خوشبو والی. گلے خوشبوئی، خوشبو والی مٹی، ایک مٹی تھی میرے ہاتھ میں آئی اور اس سے خوشبو آ رہی تھی. گلے خوشبوئی در حمام، میں حمام میں گیا، اور اس زمانے میں جیسے یہ اب بھی بچیاں استعمال کرتی ہیں ملتانی مٹی جو ہے استعمال کرتی ہیں، تو مٹی جو ہے وہ یعنی شیراز کی اور ادھر کے بعض جگہوں کی مٹی نہایت خوشبودار ہوتی تھی. ہاں، اور اس سے باقاعدہ اس زمانے میں صابن کی ٹکیاں بنا لیتے تھے، اور حماموں میں جاتے تھے. اس زمانے کے لوگ نہانے کے لیے گھروں میں کب نہاتے تھے، حماموں میں جاتے تھے. ترکی میں اب بھی حمام موجود ہیں، ایران میں موجود ہیں. یہ قدیم سے مسلمانوں کا ایک وہ تھا، گویا کہہ لیجیے آپ ایک تہذیبی شعار تھا. اچھا، گلے خوشبوئی در حمام، کہتا میں حمام میں گیا اور میں نے مٹی خوشبودار
محسوس کی اپنے ہاتھ میں, وہی رکھی ہوگی نا ٹکیا ہاتھ میں رکھی ہوگی نہانے کے لیے. روزے, روزے ایک دن. اب آپ نے غور کیا روزے میں جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ ایک دن. وحدت, واحد کا معنی ایک ہی ہے نا, تو یا وحدت, وہاں یا وحدت ہے, وہاں یا نسبتی ہے. ایک ہی مصرے میں یا وحدت ہے آغاز میں, اور اس کے بعد کیا آپ سمجھے یا میں اس کو لکھ دوں؟ گلے خوشبوئی در حمام, اور یہ لفظ حمام ہے. روزے, روزے تو ہم کہہ رہے ہیں ورنہ ایرانی لکھے گا تو روزی کہے گا, بولے گا بھی روزی. رسید از دستے, اب دیکھیں میں محبوبے لکھ رہا ہوں, وہ لکھے گا تو محبوبی لکھے گا. رسید از دستے محبوبے بے دستم, گلے خوشبوئی در حمام روزے. رسید از دست سادی کا, رسید از دست محبوب بے دستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری. بدو گفتم, میں نے اس سے کہا. یہ بدو وہی ہے جسے ہم کہیں گے بہو گفتم. بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے, اب ایرانی لکھے گا تو بوئی لکھے گا, ہم لکھیں گے تو بوئے لکھیں گے. کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم. تو گلے خوشبوئی دار حمام روزی. ایک دن میں حمام میں گیا تو خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں تھی جسے رسید, اور وہ کس نے دی؟ میرے ایک پیارے نے مجھے دی کہ لو بھائی جاؤ نہاؤ اس سے. بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری, میں نے اس سے کہا یہ تو بتا تو خوشبودار چیز ہے کیا, کستوری ہے یا اس سے میں کوئی اگر بھی خوشبودار لکڑی کو کہتے ہیں, وہ ہے کیا چیز ہے تو؟ کہ از بوئے دل آویزے تو مستم, کہ تیری خوشبو کو سونگتے سونگتے مجھ پر کیفیت مستی طاری ہو گئی ہے. تو مٹی بولی بے گفتہ, پھر دیکھیے یہاں بے گفتہ وہ جو میں نے ابھی لکھا تھا بے گفتہ, اس نے کہا من گلے نا چیز بودم, میں تو ایک حقیر مٹی تھی. ولیکن مدت با گل نشستم, لیکن اب دیکھیں یہاں گل ہے وہاں گل ہے یہاں گل ہے. ولیکن مدت با گل نشستم, لیکن میں ایک مدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشین در من اثر کرد, ہم نشین کے جمال نے مجھ میں بھی اثر کیا ہے. مگر نہ من ہما خاکم کے ہستم, ورنہ تو میں وہی حقیر مٹی ہوں جو میں ہوں. لیکن پھول کی صحبت, اس سے دیکھیے شادی کا کمال یہ ہے نا, ایک چھوٹی سی تمثیل کے ذریعے کتنی بڑی باتیں کہہ گیا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. جیسے مٹی نے پھول کی صحبت اختیار کی تو مٹی میں پھول کی خوشبو آ گئی. تو وہ میاں محمد نہیں کہتا جس پلے پھول بدھے ہومن آوے باس رومالوں, آپ رومال کے اندر پھول باندھ دیجئے اور پھول جب خشک ہو جائیں تو پھینک دیجئے اور اس کو سونگھیے ذرا رومال کو, اس کے اندر سے خوشبو کس کی آ رہی ہوگی؟ پھول کی آ رہی ہوگی. اب من اور ماں کی مثال ہم دیتے ہیں. من دانش جو ہستم, میں طالب علم ہوں. ماں باہم برادر ہستیم, ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی, باہم برادر ہستیم بھائی ہیں. ہستیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ یم لگ گیا نا, وہی ند یہ ید میم یم. ٹھیک ہے جی. اب میرا خیال ہے ہاں اس تو پھر اسٹیم آئے گا جی ماؤ من اگر اکٹھا آئے, ہاں جیسے ایک مثال مجھے دوسرا نہیں آتا, ماؤ مجنون ہم درس نہیں ہم سبق, ماؤ مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عشق, او بے صحرا رفت و مادر کوچہار اسوا شدیم. تو شدیم کیا ہے؟ شد کے ساتھ یہ میمی ہے نا. نہیں میں یہی پوچھا تھا کہ شدیم وہ ٹھیک تھا جی 100%. ماؤ مجنون, ماؤ مجنو, ہاں
हम और मजनू शुद्धि, देखिए एक नहीं, एक तो इकट्ठे हो गए, दूसरा ये कि माँ, जाहिर है एक ये माँ का लफ्ज़ जो है ये इफ्तिखार के लिए भी तो है। माँ ऊंजा हम हुजूर दाश्तीन, हम भी वहाँ मौजूद थे, ठीक है ना। हमसे मुराद तो मैं ही हैं भाई। हम कहते हैं कि आप ये काम न किया करें, उर्दू में भी हम कहते हैं, हालांकि एक शख्स कह रहा है, फर्द वाहिद कह रहा है, लेकिन हम का लफ्ज़ है। तो वहाँ भी माओ मजनू, माँ तो पहले ही जमा का है, माओ हम सबक है, नहीं, माओ मजनू हम सबक बूदीम, हम सबक बोल, हाँ दर्द नहीं, नहीं दर्स इसलिए नहीं कि वो तो दर्स लाएंगे तो मिसरा वजन से खारिज हो जाएगा। माओ मजनू हम सबक बूदीम दर दीवान इश्क ऊ बेसहरा रफ्तो माँ दर कूचहा रुस्वा। वो तो सहरा में चला गया, मजनू था ना, तो उसने सहरा में ही जाना, हम कूचा बाजार में रुसवा हो गए। है किसका ये है? ये कुछ ये आवारागर्द अशारों में है, आवारागर्द अशार में है इसके। हाँ हाँ जी हाँ। अच्छा जनाब, अब हम कुछ मिसालें लेंगे इकबाल से, क्योंकि हम इकबाल पर फोकस कर रहे हैं। बहरे इंसान चश्म मन शबहा गिरीस्त, बहरे इंसान, इंसान के लिए चश्मे मन, आप देख रहे हैं मन का लफ्ज़ आ गया ना यहाँ। ये मन क्या है? हाँ, बहरे इंसान चश्मे मन, हाँ, वरना चश्मम भी आ सकता था, लेकिन चश्मम आता तो मुत्तसिल हो जाता, चश्मे मन आया तो मुनफसिल हो गया। मुनफसिल का माना होता है अलग अलग हो जाना। मुनफसिल का लफ्ज़ी मतलब क्या है? इसीलिए विसाल और इन्फिसाल दो अलग चीज़ें हैं। विसाल का माना मिल जाना, मुत्तसिल हो जाना, और इन्फिसाल का मतलब ये है एक दूसरे से बिछड़ जाना, अलग हो जाना। इसीलिए एक को ज़मीर मुत्तसिल कहेंगे, और ज़मीर के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये वो कलिमात हैं जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं। मसलन कोई भी जुमला कह दीजिए कि अकरम ऊंजा हुजूर दाश्त, बाद रफ्त बे लाहौर, अकरम पहले तो वहाँ मौजूद था, बाद में बाद रफ्त लाहौर का मतलब बाद ऊ रफ्त बे लाहौर, यानी अब आप देखिए रफ्त भी जब आएगा तो उसमें ऊ का मफहूम पाया जाता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि बाद ऊ रफ्त बे लाहौर, वो बाद में लाहौर चला गया। अब पहले हमने अकरम का जिक्र किया, दूसरे जुमले में हमने अकरम की जगह ऊ का जिक्र किया, तो ऊ असल में कायम मकाम किसका हुआ? अकरम का। तो इसका मतलब ये कि अकरम असल में क्या है? अकरम मर्जा है। आपको याद होगा पहले सबक में हमने मर्जा का जिक्र किया था, यानी मर्जा वो गोया वो लफ्ज़ है जो किसी ज़मीर की जगह पर मौजूद हो, ठीक है ना जी। हाँ, मर्जा जिसकी तरफ रुजू किया जाए। हाँ, बहरे इंसान, इकबाल अपने बारे में कह रहे हैं कि बहरे इंसान चश्म मन शब हा, और देखिए शब की जमा क्या है? शब हा, किताब हा, कलम हा, लिबास हा, बच्चा हा, वगैरह वगैरह। इकबाल ये कह रहे हैं कि बहरे मन, बहरे इंसान चश्म मन शब हा गिरीस्त, मेरी आँखें इंसानों के लिए रातों की तारीकी में, उसके सुकूत में रोई हैं और ज़ार ज़ार रोई हैं कि इंसान का क्या हाल हो गया है। तादरीदम पर्दे असरार ज़ीस्त, तब जाके मैंने असरार के पर्दों को चाक किया। ता हत्ता के मैं इस काबिल हो गया कि ज़िंदगी के असरार को मुनकशिफ कर सकूं। मैं अब तफसील में नहीं जाऊंगा, बस सिर्फ यहीं तक, जहाँ कहीं कोई उलझन हुई मैं उसकी वजाहत करूंगा। आगे क्या कहते हैं? अज हिजाजो चीनो ईरानी माँ। अब आप गौर कीजिए, ईरानी माँ, हाँ जी, हाँ, हिजाज चीन ईरान से हैं हम, वो कोई ईरान का है, कोई चीन का है, कोई हिजाज का है, लेकिन असल में क्या है? शबनमे यक सुबह या यक सुबह ख़ंदानी माँ, हम असल में एक ही मुस्कुराती हुई सुबह की शबनम हैं। इंसान चीन का हो, इंसान ईरान का हो, इंसान हिजाज का हो, असल में तो सारे ही आदम की औलाद हैं। लिहाजा यही मफहूम है जो इकबाल ने इसमें बयान किया।
नगमाम अज़्ज़ख्मा बेपरवास्तम। अब परवास्तम क्या है? परवास्तम। अज़्ज़ख्मा, ज़ख्मा एक लफ्ज़ ज़ख्मा, और परवास्तम ये ज़ख्मा बेपरवास्तम। परवास्तम असल में क्या है? बेपरवा अस्तम। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि अस्तन, हस्तन ये सारे अफ़ाल हैं, और उसमें कई अफ़ाल नाक़िस में तो कई और जिनकी तरफ मैं पहले इशारा कर चुका हूं। अच्छा जनाब, नगमा अम, मेरा नगमा, वो ये भी कह सकता था नगमा मन, लेकिन शेर में तो नगमा मन आ ही नहीं सकता, तो वज़न से खारिज हो जाएगा जो बहर इस्तेमाल कर रहा है इकबाल। लिहाजा उसने क्या कहा? नगमा अम। नगमा अम यानी नगमाए मन। अज़्ज़ख्मा, ज़ख्मा किसे कहते हैं? मिज़राब को। आपने देखा होगा साज को छेड़ने के लिए मिज़राब के तारों पे उसे यूं आगे पीछे किया जाता है, हरकत दी जाती है, तो उन तारों से आवाज़ें निकलती हैं, खूबसूरत और बड़ी दिल को खुश करने वाली और कानों को भली लगने वाली। नगमा अम अज़्ज़ख्मा बेपरवास्तम, मुझे ज़ख्मे की परवाह नहीं है। मेरा साज ऐसा नहीं है जो मोहताजे मिज़राब हो, मैं और तरह का। मन नवाए शायरे फरदास्तम, फरदा अस्तम, नवाए शायरे फरदा, मैं आने वाले कल के शायर की आवाज़ हूँ। मेरा मुकाबला आज से न कीजिए। मुमकिन है बहुत से लोग कहें कि ये क्या है यार, कुछ भी नहीं है। आने वाला कल बताएगा कि इकबाल कितना बड़ा शायर है। वाकई उसने साबित कर दिया। असरे मन दानिंदे असरार नीस्त, मेरा ज़माना जो है वो भेदों को जानने वाला नहीं है। दानिंदा जानने वाला, दानिंदा असरार, असरार सिर की जमा है और सिर भेद को कहते हैं। हाँ, तो असरे मन भाई ऐसा ही है ना, असर सबसे बड़ा हिजाब बन जाता है ना। इसीलिए बड़े शायर जो हैं, बड़े लिखने वाले जो हैं, उनकी पहचान उम्मन उनके ज़माने के बाद होती है। वो ज़माना तो उनको आम आदमी समझता है ना, जबकि वो आम आदमी नहीं होते। असर मन दानिंदे असरार नीस्त, मेरा। अब देखिए यहाँ उसने क्या कहा? असरम भी कह सकता था, लेकिन असरम नहीं कहा। क्या कहा? असरे मन, यानी असर और मन को अलग कर दिया। आप समझ रहे हैं ना? यानी यहाँ ज़मीर जो है वो कौन सा है? ज़मीर मुनफसिल है, अलग अलग कर दिया। असर मन दानिंदे असरार नीस्त, मेरा ज़माना जो है वो असरार से वाकिफ़ नहीं है, दानिंदा नहीं है, जानने वाला नहीं है। यूसुफ़ मन, यूसुफ़ याद रखिए, जिसे हम यूसुफ़ या यूसिफ़ पता नहीं क्या क्या कहते हैं। यूसुफ़ मन बहरे ही बाज़ार नीस्त, मेरा यूसुफ़ इस बाज़ार के लिए नहीं है, वो तो बाज़ार ही कोई और है। और अब ये इसमें जो तलमी है वो आप सब समझती हैं। यूसुफ़ किस तरह यानी वहाँ से कारवां के साथ गए और किस तरह उनको बेचा गया। बहरहाल अब हम आते हैं ज़मीर शख्सी मुत्तसिल की तरफ। इसमें ये 4-5 हर्फ जो हैं या कलिमात जो हैं उनको ज़हन में रखना ज़रूरी है। लेकिन हम आगाज़ करेंगे वही आखिर से, शीन, शान, ते, तान, मीम, मान। इसकी मिसालें आगे चूँकि हैं इसलिए मैं अब तफसील में नहीं जाऊँगा। लेकिन शीन मसलन मैं कहूँ किताब-ऊ, मैं उसको यूँ भी कह सकता हूँ किताबश, किताबश, किताबम अज़ दस्त रफ्त, किताब मेरे हाथ से चली गई। किताबश गुमशुद, उसकी किताब गुम हो गई। आप देख रहे हैं किताबश। अच्छा, और अगर जमा होगी तो किताबशान गुमशुद, उनकी किताब गुम हो गई। एक किताब के एक से ज़्यादा मालिक थे। किताबशान किताब। अच्छा, उसमें एक बात और याद रखिए, इसमें जो पहला हर्फ होगा उस
کے آخر میں زیر ضرور آئے گی، یعنی اضافت لگے گی. جیسے ابھی آپ مثال دیکھیے اس کی، مثلا دفتر شان اینجاست، اس کو میں دفتر شان نہیں کہہ رہا، دفتر شان. شان کس کی جمع ہے؟ شین کی، شین ایک کے لیے. جیسے کتابش اس کی کتاب، اور اگر میں کہوں کتاب شان تو ان کی کتاب. تو دفتر شان اینجاست یا اینجاست، ان کی کاپی یہاں ہے. آگے دیکھیے پدرش نجار است. میں یہ ترتیب بدل رہا ہوں چونکہ میں ترتیب وہ رکھ رہا ہوں جو یہاں کی ترتیب ہے. پدرش نجار است، اس کا باپ بڑھئی ہے، بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، کارپینٹر ہے. پدرش نجار است. اب تے میں دیکھ لیجئے برادرت کوچک است. برادرت کا معنی تیرا بھائی. ہم اس کو یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں، مثلا برادر تو کوچک است. کوچک کا معنی چھوٹا، تیرا بھائی چھوٹا ہے. اور برادر تو کوچک است. لیکن یہاں چونکہ ہم ضمیر شخصی متصل کی مثالیں دے رہے ہیں لہذا برادرت آئے گا. اب آتے ہیں ہم، ہاں اس میں یہ بھی او برادرم است، وہ میرا بھائی ہے. یہ ابھی مثالیں وہی ہیں جو ہم یعنی غائب اور حاضر کی دے رہے ہیں. اب ہاں اس میں دو جملے رہ گئے جو اسی کے ساتھ آنے چاہیے. شما استاد مان ہستید. یہ استاد مان اگر آپ نہ بھی کہیں تو جملہ ٹھیک ہے. استاد ماں، ماں ہمارا. شما آپ استاد مان ہستید، آپ ہمارے استاد ہیں. لیکن اگر ہم یوں کہیں شما استاد ما ہستید، بالکل صحیح ہے یہ بھی. لیکن ایرانی اب میم الف کے ساتھ نون بڑھا رہے ہیں یعنی جمع کے لیے. ایشان دوست تان. اب دیکھیے تان، تے کے ساتھ تے آئے گا تو تیرا، تان آئے گا تو بہت سے لوگوں کا. تان تے الف نون. دوست تان تمہارے. ایشان دوست تان ہستن، وہ تمہارے یا وہ آپ کے دوست ہیں. کیا اس میں کوئی الجھن تو نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ اچھا. کتابت کجاست، تیری کتاب کہاں ہے؟ اچھا اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. میں جی کتابت تیری کتاب. اچھا اسے ہم یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کتاب تو اجاز. لیکن تو جب کہیں گے کتاب تو پھر تو وہ ضمیر منفصل ہو گیا نا. لیکن ہم تو ضمیر متصل کی مثال دے رہے ہیں، لہٰذا ضمیر متصل میں کیا ہوگا؟ کتابت. جیسے ہم کہیں کتابش اس کی کتاب، کتاب شان ان کی کتاب، کتابت تیری کتاب، کتاب تان تمہاری کتاب یا آپ کی کتاب. اچھا مادرم مہربان است. مادرم اسے وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا مادر من مہربان است، میری ماں بڑی مہربان ہے، بڑی محبت کرنے والی ہے، کیئرنگ ہے، خیال رکھنے والی ہے. ہاں ایک جملہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ایرانی اب کیا کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات شین کو، جیسے مثلا میں نے کہا کتابش، اسی طرح مثلا یہ ایک جملہ دلچسپ ہے اور میں نے ایرانیوں سے سنا اور میرے ذہن میں بیٹھ گیا. اچھا جی اب ذرا اس جملے پہ آپ غور کیجئے، اگر کوئی آپ میں سے کوئی اس کا معنی بتا سکے تو بہت ہی اچھا ہو. بہش گفتم. یس اب یہ ہش کی شین وہی ہے جو شین اور شان میں آ رہا ہے نا، کتابش اور کتاب شان. بہش، بہش کیوں آ گیا؟ بہش جب اس سے کہا ہے اس کو تو پھر بے تو آئے گا نا. بے کی، بے ہے کس کے ساتھ لگ گئی؟ شین کے ساتھ لگ گئی. اور کیا ہو گیا؟ بہش گفتم.
میں نے اس سے کہا آغا، جیسے میں کہوں بہش آغا، بہش گفتم آغا صبر کن، یہ صبر بالکل وہی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تھوڑا صبر کر یار، ایرانی بھی بالکل یہ کہتے ہیں آغا صبر کن، مطلب کوئی شخص بہت آگے آگے بڑھ کے اس کو تنگ کر رہا ہے، مثلاً کسی بیچنے والے کو، فروشندے کو، تو وہ کہہ سکتا ہے آغا صبر کن، ذرا دیکھ یہ اور لوگ بھی ہیں یہاں موجود۔ تو بہش گفتم، میں نے اس سے کہا، کیا کہا آغا، کیا لکھا ہے آغا انکار نہ کن، بھائی یہ کام نہ کر، میاں یہ کام نہ کر، آغا وہی ہے جسے ہم میاں کہتے ہیں، میاں یہ کام نہ کر، ہاں تو بہش گفتم۔ اچھا ہاں ایک جملہ اگرچہ اب وہ پیچھے رہ گیا لیکن میں یہ آپ کو آخر میں سناؤں گا، وہ ایک عجیب و غریب جملہ ہے جو بالکل خالصتاً فارسی جملہ ہے لیکن اردو اور پنجابی کے قریب بھی ہے، ہاں لیکن وہ اس کی مثال میں آخر میں دوں گا۔ ابھی ہم ذرا کچھ شعر پڑھ لیں۔ پیر رومی خاک را اکسیر کرد، رومی آپ کو معلوم ہے بہت بڑے شاعر تھے، اقبال تو انہیں اپنے مرشد کہتے تھے، تو کہتے ہیں پیر رومی نے میری خاک کو اکسیر بنا دیا۔ اکسیر کیا ہے؟ یعنی مٹی کو سونا بنا دینا، یہ اکسیر ہے۔ پیتل کو سونا بنا دینا اکسیر ہے۔ کسی گھٹیا دھات کو ایک اعلیٰ دھات میں سونے میں تبدیل کر دینا، یہ عمل اکسیر ہے، یہ عمل کیمیا ہے، کیمیا اکسیر ایک ہی چیز ہے جی، اس کے قدر و قیمت میں اضافہ کر دینا۔ تو میں کیا تھا؟ میں تو مٹی کا ایک ڈھیر تھا، رومی کے فیض سے میں مٹی سے سونا بن گیا۔ از غبارم جلوہ تعمیر کر، اب ایرانی کہے گا تو جلوہ تو نہیں کہے گا، کیا کہے گا بھائی ذرا بتائیے؟ جلوہ، از غبارم جلوہ تعمیر کرد، اس نے میرے غبار سے کے اندر سے جلوے پیدا کر دیے، مٹی سے روشنی آنے لگی۔ اب تفصیل میں نہیں آؤں گا، یہ ساری چیزیں آپ پر واضح ہیں جی۔ بامم از خاور رسید و شب شکست، بامم وہی ہے، یہ بامم کا مطلب یہاں بام دیوار، بام چھت کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں بام سے مراد چھت نہیں ہے، بام سے مراد بامداد ہے۔ بامم از خاور رسیدو شب شکست، میری صبح مشرق سے پہنچی، رسید کا معنی پہنچی۔ بامم، بامم کیوں کہا؟ ضمیر متصل ہے، ورنہ بام من بھی کہہ سکتا تھا، بامداد من بھی کہہ سکتا تھا۔ بامداد کس کو کہتے ہیں؟ صبح کو۔ بامم از خاور، خاور کسے کہتے ہیں؟ مشرق کو۔ بامم از خاور رسید و شب شکست، میری صبح مشرق سے آئی اور اس نے رات کو توڑ دیا، یہ لفظی معنی بتا رہا ہوں، یعنی رات کے وجود کو ختم کر دیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ بامم از خاور رسید و شب شکست، شبنم نو بر گل عالم نشست، اور دنیا کے پھول پر شبنم اتر آئی۔ اب دنیا کے پھول، کیا دنیا کوئی پھول ہے؟ لیکن دنیا کو کنایا کیا ہے کس سے؟ پھول کے ساتھ، گویا یوں سمجھ لو کہ دنیا ایک دلکش پھول ہے، خوبصورت پھول ہے، ظاہر ہے خوشبودار ہے نا دنیا، دنیا کو اتنی بری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بہت پازیٹیو معنوں میں لینا چاہیے، ہاں اس کی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے یہ دنیا، تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور دیکھیے یعنی دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، حسنہ، وفی الآخرہ حسنہ، پہلے دنیا کی بھلائی کی دعا مانگی ہے اور پھر آخرت کی مانگی ہے، تو دنیا کوئی ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے۔ شبنم نو بر گل عالم نشست، گل عالم پر شبنم بیٹھ گئی، لفظی مطلب تو یہ ہوا، یعنی شبنم اتر آئی، اور شبنم نے آتے ہی پھول کو اور رنگین کر دیا اور اس کی لطافت میں مزید اضافہ کر دیا، گویا میرے وجود کے صدقے یا اس کے فیض سے کیا ہوا؟
رات کے اندھیرے کافور ہو گئے اور میں روشنیوں کا پیغام لے کے آیا، کیونکہ میں روشنیوں کا شاعر ہوں، میں امید کا شاعر ہوں۔ ہاں، منچ گویم از تولا یش کی چیست، میں کیا کہوں کہ اس کی محبت کیا چیز ہے۔ تولا، تولا یش، یہ شین کیا ہے، یہ ضمیر کون سا ہے، اس کا، ہاں جی، تولا او یعنی او تولائے او، منچ گویم، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس میں تلوی ہے، حضور جب اپنے صحابہ کو درس دیا کرتے تھے، اسلام کی باتیں بتایا کرتے تھے، تو ٹیک لگاتے تھے کھجور کے تنے کے ساتھ، جسے استن حنانہ کہتے تھے۔ یہ میں آپ کو استن حنانہ، تو منچ گویم اب ذکر کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی تھی۔ کہتے ہیں انسان تو انسان، ان کی محبت میں تو وہ جو کھجور کا تنا تھا جو خشک ہو گیا تھا اور جس سے ٹیک لگا کر حضور یعنی اپنے مواعظ بیان کرتے تھے اور لوگوں کو نیکی اور خیر کی تلقین کرتے تھے، ہوا یہ کہ جب مسجد نبوی بن گئی نا، تو پھر تو ظاہر ہے استن حنانہ کی ضرورت نہیں رہی۔ تو دیکھا یہ گیا، اور صحابہ اس کے گواہ ہیں، کہ اس کھجور کے تنے سے، کیونکہ حضور اس سے جدا ہو گئے نا، ٹیک اب نہیں لگاتے تھے، ممبر پہ بیٹھتے تھے اور یعنی اوامر اور نواہی بیان کرتے تھے، تو اس سے رونے کی آواز آتی تھی، اور روایت ہے کہ جیسے بچہ سسکیاں بھر بھر کے روتا ہے نا اپنی ماں کی محبت میں جو بچھڑ جاتی ہے اس سے، اس طرح روتا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو وہ آئے اور انہوں نے استن حنانہ پہ اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کو یوں تھپکی دی، تسلی دی، اس کے بعد وہ آواز آنا بند ہوئی۔ یہ حضور کے معجزوں میں سے۔ تو منچ گویم از تولائش کی چیز، میں کیا بتاؤں کہ حضور کی محبت کیا ہوتی ہے۔ خشک چوبے در فراق اوگریست، اس کے فراق میں تو خشک لکڑی جو ہے وہ بھی روتی ہے، اور اشارہ کس طرف ہے، استن حنانہ کی طرف۔ آخری شعر ہم پڑھیں گے، اے میانے کی ساعت نقد سخن۔ اب اے میانے کیسہ تو بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اگر کیسہ تو ہوتا تو پھر اس کی صورت جو ہے کیا ہو جاتی، کیسہ تو اگر ہوتا تو اس کی صورت کیا ہوتی، جی نہیں، کیسہ قصہ نہیں، کیسہ جیب کو کہتے ہیں، گریبان کو کہتے ہیں۔ اے وہ مخاطب کہ تمہاری جیب جو ہے اس میں شاعری کا سرمایہ موجود ہے، تیری جیب میں زر تو نہیں ہے لیکن زر سے ایک زیادہ قیمتی چیز ہے، یعنی شاعری، ادب۔ تو کیا کر، بر ایار زندگی ہوا بزن۔ اب یہ لفظ ایار ہے، ایک لفظ ہے ایار، ہے نا، جیسے ہماری داستانوں میں ایار ہوتا تھا، لیکن یہ لفظ جی امر ایار، لیکن یہ لفظ کیا ہے، ایار۔ ایار کا معنی کیا ہے، معیار، میزان، جس پر کسوٹی جس پہ ہم پرکھ لیتے ہیں کہ سونا خالص ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس کا وزن کر لیتے ہیں کہ پورا ہے یا نہیں ہے۔ اے میانے کی ساعت نقد سخن، اے بھائی اللہ نے تمہیں شاعری کی نعمت عطا کی ہے، تیری جیب میں شاعری کی نقد کا معنی سرمایہ، یاد رکھیے، جیسے نقد جاں، نقد ادب کا سرمایہ، لیکن نقد ادب ایک اور معنی میں بھی آتا ہے، تنقید کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ بر ایار زندگی اورا بزن، اگر تو نے دیکھنا ہے کہ تو نے جو شاعری کی ہے یا تو نے جو ادب تخلیق کیا ہے یہ خالص سونا ہے یا نہیں ہے، تو اسے زندگی کی کسوٹی پر کس۔ ہاں، زندگی تجھے بتائے گی، زندگی کے حقائق تجھے بتائیں گے کہ یہ کیسی باتیں تو کر رہا ہے، ان کا تو زندگی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔
تو اقبال اتنا بڑا شاعر ہے کہ اس کا زور ہی اس چیز پہ ہے، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے نہ دیکھے وہ نظر کیا، مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نظر یا دو نظر مثل شرر کیا۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ تو جناب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اسی پہ ہم آج کا یہ ضمیر متصل اور منفصل کا یہ جو ہمارا درس ششم تھا اس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں جو بزم اقبال کے تحت چمنستان فارسی کے نام سے ہم نے شروع کر رکھا ہے اس میں آپ تشریف لائے اور آپ نے کچھ پڑھا اور مجھے کچھ باتیں کہنے کا موقع ملا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارا اگلا سبق جو میں عرض کر دوں وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، وہ ہے، اصل میں تو درس ششم یہاں لکھا ہے لیکن یہ درس ششم نہیں ہے، درس ہفتم ہے، اور اس میں ہم فعل اور مصادر وہی ابھی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، مصادر سادہ اور مصادر مرکب، اس کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ باقاعدگی سے اور بر وقت تشریف لائیں گے تاکہ ہم بر وقت اس کو سبق کو ختم بھی کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔